बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 8। वक्त तेजी से गुजरता रहा। सुल्तान मोइजुद्दीन बहराम शाह के कत्ल के बाद चंद रोज के लिए इज़्ज़ुद्दीन तख्त शाही पर जलवा अफरोज हुआ और उसने सारे शहर में अपने इक़्तिदार का ऐलान करा दिया। इज़्ज़ुद्दीन को उमराए सल्तनत में से सिर्फ निज़ामुल मुल्क की हिमायत हासिल थी कि वो उस दौर का सबसे बड़ा इब्नुल वक्त था और हर आने वाले हुक्मरान को सजदा रेज होकर सलाम करता था। दूसरे सरदाराने अक़वाम इज़्ज़ुद्दीन से शदीद नफरत करते थे। वो अक्ल व दानिश और अखलाक के ज़ाहिरी से महरूम एक इंतहाई कम ज़र्फ़ इंसान था। किसी अमीर को भी उसका इक़्तिदार गवारा नहीं था, मगर वो सब के सब वक्त की चालों के आगे मजबूर थे। बिसाते इक़्तिदार खाली पड़ी थी और उन्हें सियासत का खेल जारी रखने के लिए कोई मुनासिब मोहरा नजर नहीं आ रहा था। आखिर तवील गौर व फिक्र के बाद उमराए दरबार ने अपनी ज़रूरत की फौरी तकमील के लिए कई खुफिया इजलास मुनक्किद किए। फिर उन इजलासों में ये बात तय पा गई कि कोई मुतबादिल हुक्मरान तलाश करके इज़्ज़ुद्दीन जैसे कमीने शख्स से निजात हासिल कर ली जाए। उस वक्त सल्तनत हिंद के जायज वारिस और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दो बेटे शहजादा नासिरुद्दीन और शहजादा जलालुद्दीन असीरी की जिंदगी बसर कर रहे थे। सुल्तान रुकनुद्दीन फैरोज शाह का बेटा अलाउद्दीन मसूदी भी जिंदान के अंधेरों में अपनी बदनसीबियों का मातम कर रहा था। मजबूरन तमाम उमराए सल्तनत ने बाहमी मशवरे के बाद तीनों शहजादों को कैद खाने से बाहर निकाला और हुक्मरानी के लिए अलाउद्दीन मसूद का इंतखाब कर लिया। किरदार के एतबार से अल्तमश का बेटा नासिरुद्दीन महमूद एक मिसाली इंसान था। उसके बाद शहजादा जलालुद्दीन की शख्सियत भी कशिश अंगेज थी, लेकिन उमरा ने हैरत अंगेज तौर पर अल्तमश के पोते अलाउद्दीन मसूद को दोनों उम्मीदवारों पर तरजीह दी। शायद इसलिए कि बेकिरदार और कम नजर होने के सबब अलाउद्दीन मसूद किसी हिलो हुज्जत के बगैर उनके हाथों का खिलौना बन सकता था। अलगरज चंद रोजा नाम निहाद हुक्मरानी के बाद इज़्ज़ुद्दीन बरतरफ कर दिया गया और अलाउद्दीन मसूद हिंदुस्तान का नया हुक्मरान करार पाया। निज़ामुल मुल्क सुल्तान बहराम शाह के कत्ल में पेश था। नतीजतन बहुत आसानी के साथ वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हो गया। निज़ामुल मुल्क फितरी तौर पर एक शोरीदा सर, फरेबकार और खुद गरज इंसान था, इसलिए बहुत जल्द सुल्तान अलाउद्दीन मसूद के आसाब पर मुसल्लत हो गया और मनमाने अंदाज में हुकूमत करने लगा। एक बार फिर दूसरे उमराए सल्तनत ने अपनी जिल्लत महसूस की और निज़ामुल मुल्क को बिसाते सियासत से हटाने के लिए तदबीरें करने लगे। अंजाम कार 2 जमादिल अव्वल 640 हिजरी को निज़ामुल मुल्क को भी इस तरह कत्ल कर दिया गया कि वो अपने आखिरी लम्हात में जिंदगी की भीख मांग रहा था और खंजरे बेदाद बड़े सफाकाना अंदाज में उसकी शाहरग पर रवां था। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद अपने दोनों चचाओं के साथ निहायत इज्जत व तकरीम से पेश आया। फिर कुछ दिन बाद ही नासिरुद्दीन महमूद को सूबा बहराइच का और जलालुद्दीन को कनौज का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। 642 हिजरी में मंगोलों ने सिंध के नवाह पर हमला किया और उच का मुहासरा कर लिया। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद वक्त जाया किए बगैर अपने अमीरों के हमरा उच की तरफ बढ़ा। जब शाही लश्कर दरियाए ब्यास के किनारे पहुंचा तो मंगोल उच के किले का मुहासरा खत्म करके जंगल की तरफ फरार हो गए। अलाउद्दीन मसूद ने उस वाक़े को अपनी बुलंद इकबाली से ताबीर किया। कुछ मुसाहिबों और खुशामदियों ने भी हवा दी, जिसके नतीजे में अलाउद्दीन मसूद ने जमीन छोड़कर फतुहात के आसमानों में परवाज शुरू कर दी। उसी कामरानी के नशे में वो दहली वापिस आया। अगरचे सियासत के मैदान में ये कोई बड़ी फतह नहीं थी, मगर अलाउद्दीन कम ज़र्फ था, इसलिए नुसरत के जाम से कतरे पीते ही छलक उठा। गरूर की तेज लहर ने उसके दिल को भी तारीकियों के गिरदाब में उलझा दिया और जहन को भी पस्तियों की दलदल में गर्क कर दिया। इक़्तिदार का पहला साल ही अलाउद्दीन मसूद को रास नहीं आया। बदकिरदार खुशामदी बहुत तेजी से उसके गिर्द हिसार खींचने लगे। फिर अहले दरबार ने अलाउद्दीन मसूद को रातों रात बदलते हुए देखा। अब वो तस्कीरो फतह के मंसूबे बनाने वाला सुल्तान नहीं, एक ऐश परस्त हुक्मरान था। दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता और उसके मुस्तरिब हाथ सीमतन औरतों के रेशमी आंचलों से खेलते रहते। खानदान अल्तमश के चंद वफादारों ने अलाउद्दीन मसूद को तबाही के रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश की तो वो गजब शाही का निशाना बन गए। उन्हें सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। जो लोग शाह की हमदर्दी में एतदाल से आगे बढ़ गए थे उनकी जबानें काट दी गई या फिर उन्हें हवाला जिंदान कर दिया गया। अलाउद्दीन मसूद के किरदार में बड़ी खौफनाक तब्दीलियां वाक़ हो गई थी। सिला रहमी माजी की एक बेअसर दास्तान बन गई थी और अदल व इंसाफ महज अफसाने थे। जब मजलूमों की जमात अलाउद्दीन के दरवाजे पर गिरिया उजारी करती तो वो इंतहाई कहरनाक अंदाज में चीख उठता, इन बेअदबों और गुस्ताखों से कह दो कि हमारी समातें ऐसे शोर की आदी नहीं। कोई सितम रसीदा इंसाफ तलब करता तो अलाउद्दीन मसूद अपने खिदमतगारों को हुक्म देता,
انصاف کے تمام دروازے بند کر دو، بس ایک ہی دروازہ کھلا رکھو، ہمارے عشرت قدے کا دروازہ۔ اب علاؤدین مسعود کا ایک ہی کام تھا کہ وہ دوسروں کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضے کر کے اپنے ذاتی خزانے کا منہ بھر دے۔ شراب نوشی، ہوس کوشی اور دولت پرستی نے سلطان کو انسانی سطح سے گرا کر خون آشام درندہ بنا دیا۔ سینے میں رحم کی قندیل بجھی تو ظلم و ہوس کے آتش قدے روشن ہو گئے۔ پھر ان آتش قدوں نے اس کے اقتدار کو جلا ڈالا اور ہندوستان کا گوشہ گوشہ فتنہ و فساد سے بھر گیا۔ اس سنگین موقع پر اسلامی سلطنت کے بہی خواہوں نے ایک بار پھر اپنی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی۔ ایک بار پھر خفیہ اجلاس منعقد ہوئے اور سلطان علاؤدین کی معزولی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ باغی امراء نے علاؤدین مسعود کے حقیقی چچا اور سلطان شمس الدین التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدین محمود کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اسے درخواست کی کہ وہ جلد از جلد دہلی پہنچ جائے۔ ناصر الدین محمود کو جب اپنے بھتیجے کے حالات کا علم ہوا اور اس نے سرائے سلطنت کو اپنی موافقت میں پایا تو وہ کسی تاخیر کے بغیر بہرائچ سے دہلی روانہ ہو گیا۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی اور 26 محرم 644 ہجری کو سلطان علاؤدین مسعود کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، جس نے انصاف کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس پر عزت و وقار کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اب وہ زندان کے اندھیروں میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور دوسری طرف ناصر الدین محمود کے سر پر تاج شاہی سجایا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد حالت اسیری ہی میں علاؤدین مسعود کو موت آ گئی۔ اس نے 4 سال اور 1 مہینے اس طرح حکومت کی کہ وہ ظالم و غاصب کہلایا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی تحریر نہیں کی گئی۔ ان سیاسی انقلابات سے سعدیہ خانم کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ صرف ایک پریشان حال بیوہ تھی اور اسے اسی عالم میں ساری زندگی بسر کرنا تھی۔ سلطان معز الدین بہرام شاہ کے قتل سے اسے بس ایک ہی فائدہ پہنچا تھا کہ شاہی ماتوب ہونے کے سبب جن اہل شہر نے اس پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے تھے، اب وہی لوگ رسم دنیا نبھانے کے لیے کبھی کبھی اس کی خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ سعدیہ خانم نے ترک تعلقات پر نہ کوئی شکایت کی تھی اور نہ تجدید تعلقات پر کسی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ شوہر کی موت کے بعد بھی محنت و مزدوری کرتی تھی اور 10 سال گزرنے کے بعد بھی یہی مشقت اس کی تقدیر تھی۔ آسمان بھی وہی تھا اور زمین بھی وہی، مگر سعدیہ خانم کی اذیتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے شجاع الدین کامران کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس نے جس قدر کوششیں کی تھی وہ سب کی سب رائگاں گئی تھی۔ کامران اب 10-11 سال کا ہو چکا تھا۔ سعدیہ خانم سمجھی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ہو جائے گی، مگر وہ لہجہ با لہجہ بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ سعدیہ خانم چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا زیادہ نہیں تو اتنی تعلیم ضرور حاصل کر لے جو اسے انسان بنانے میں معاون ثابت ہو، لیکن کامران کا دل کتابوں سے اس قدر اچاٹ ہو گیا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر مکتب سے فرار ہو کر محلے کے شریر بچوں کے ساتھ فضول کھیلوں میں مشغول ہو جاتا تھا۔ کامران کی یہ روش دیکھ کر سعدیہ خانم لرز اٹھی تھی۔ پھر اس نے بگڑی ہوئی اولاد کو سنوارنے کے لیے سختیاں بھی کی، مگر کامران کے رویے میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ جب سعدیہ خانم نے اسے جارحانہ انداز میں تنبیہ کی تو ایک دن وہ کھلی ہوئی بغاوت پر اتر آیا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کامران کی سرکشی دیکھ کر سعدیہ خانم رونے لگی۔ کیا تو بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ سعدیہ خانم کے لہجے میں بڑا کرب تھا، بڑی محرومی تھی۔ اگر آپ مجھے مکتب میں بھیجیں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ایک باغی بیٹے نے مظلوم ماں کے ساتھ رہنے کے لیے عجیب شرط پیش کر دی تھی۔ سعدیہ خانم نے مصلحتاً کامران کی اس شرط کے آگے اپنا سر پرغرور جھکا دیا کہ بیٹے کے سوا دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ سعدیہ خانم نے بارہا یوں بھی سوچا کہ وہ کامران کی محبت کے سامنے خم ہونے سے انکار کرتے، مگر اس طرح گمراہی کے کئی راستے کھل جاتے۔ بالآخر وہ مجبور ہو گئی اور اس نے کامران کو عاجزی کے لہجے میں صرف نصیحتوں کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن باپ کی محبتوں سے محروم اور زمانے کی جارحیت کا شکار بچہ جب ایک بار توازن کی راہ سے بچھڑا تو پھر بھٹکتا ہی چلا گیا۔ تخت دہلی پر سلطان شمس الدین التمش کا سب سے چھوٹا لڑکا سلطان ناصر الدین محمود جلوہ افروز تھا۔ اس رحم دل اور نیک سیرت حکمران نے تاریخ ہند میں محبت اور رواداری اور عدل و انصاف کے نئے باب روشن کیے تھے، مگر سعدیہ خانم کی قسمت پر مسلسل تاریکیاں چھاتی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی روشنی شجاع الدین کامران کے مستقبل سے وابستہ تھی اور کامران کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پھر 10 سال اور گزر گئے۔ اس طویل عرصے میں وقت نے سعدیہ کے دل پر عجیب عجیب زخم سجائے۔ ماں اور باپ دونوں فالج کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس گھر کو تباہی سے بچانے کے لیے انہوں نے نجومیوں کی پیش گوئی پر عمل کیا تھا، وہی گھر ان دونوں کے لیے قبر بن گیا۔ بیماری کے دوران سعدیہ خانم ماں باپ کی عیادت کے لیے گئی، مگر اس طرح کے ملازمین کے ذریعے اپنے جذبات منتقل کر کے باہر ہی سے واپس چلی آئی۔
گھر کے اندر وہ اپنے منحوس قدم رکھنا نہیں چاہتی تھی کہ بہرحال اسے اپنے میکے کی سلامتی عزیز تھی۔ پھر جب ماں باپ نے اپنے خدمتگاروں سے کئی مرتبہ کہلوایا کہ وہ مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو سعدیہ خانم اس انداز سے اپنے آبائی مکان میں داخل ہوئی کہ اس نے وہاں کا پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب یاسمین بھی جوان ہو چکی تھی۔ پہلی بار جب کامران اپنی ماں کے ساتھ نانی نانا کے گھر گیا تو اس نے یاسمین خانم کو بدلی ہوئی حالت میں دیکھا۔ بچپن دونوں کو جذبات کی ایک عجیب سرحد پر چھوڑ کر ماضی کے غبار میں گم ہو گیا تھا، جس سے ملنے کے لیے کامران صحرائے بے آب میں کسی پیاسے کی طرح ترسا تھا، جس کی خاطر اس نے قریب ترین رشتوں کی نفرتیں برداشت کی تھی۔ اپنے رخساروں پر نانا اور ماموں کی انگلیوں کے نشانات محفوظ کیے تھے۔ آج بچپن کی وہی ساتھی، وہی رفیق اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کامران یاسمین کو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا مگر تم ایک بار بھی میرے گھر نہیں آئی۔ بچپن کی خاموشی کو آج جوانی کا نیا لہجہ مل گیا تھا۔ کیا تمہیں میری غربت وہاں آنے سے روکتی رہی؟ کامران اس قدر جذباتی ہوا کہ اس کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ یاسمین کامران کی قلبی کیفیات کا یہ تغیر دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ نہیں کامران، میں غربت و عمارت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ یاسمین کی آواز میں لرزش سی تھی اور آنکھوں میں وہ خوف نمایاں تھا جو کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر جاگ اٹھا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں آئی؟ کامران کے ہونٹ جلنے لگے۔ ایک بار تو آئی ہوتی، کم سے کم اس دنیا میں رشتوں کا اعتبار تو رہ جاتا۔ اس سے پہلے کہ یاسمین کامران کی باتوں کا کوئی جواب دیتی، قدموں کی وہ آہٹ قریب تر ہو گئی جس نے چند لمحے پہلے یاسمین کی آنکھوں میں خوف کا گہرا عکس ابھار دیا تھا۔ پھر ایک نفرت آمیز آواز گونجی، یاسمین تم دوسرے کمرے میں جاؤ، یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ یہ آواز یاسمین کی ماں کی تھی جس میں ساری دنیا کی رعونت سمٹ آئی تھی۔ سعدیہ خانم نے بڑے بھائی کے رشتے سے اس متکبر عورت کو سلام کیا مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر یاسمین کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ سعدیہ خانم اس ناروا سلوک کے بعد ایک ساتھ کے لیے بھی ماں کے پاس نہ بیٹھ سکی اور کامران کو لے کر اپنے اسی کھنڈر میں واپس آ گئی جس کے در و دیوار پر گزشتہ 15 سال سے وحشت و حسرت برس رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کی مزاج پرسی کے لیے گئی تو یاسمین خانم کامران کے سامنے نہ آ سکی۔ اس کی آمد پر پہرے لگا دیے گئے تھے۔ پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب کامران یاسمین کے کمرے میں جانے لگا تو اس کی مغرور ماں راستے میں حائل ہو گئی۔ تمہارا یاسمین سے پردہ ہے، تم اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ قائم خان راجپوت کی بیوی حقارت آمیز سلوک پر اتر آئی تھی۔ پردہ غیروں سے ہوتا ہے۔ شجاع الدین کامران کی شریانوں میں دوڑنے والا راجپوتی خون بھی حرارت غضب سے جلنے لگا۔ میرا اور یاسمین کا ایک دوسرا رشتہ بھی ہے، وہی رشتہ پردے کی ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے یاسمین سے تمہارا ہر رشتہ منقطع کر دیا ہے۔ یاسمین کی ماں غصے کی شدت سے مغلوب ہو کر چیخ اٹھی۔ رشتے اس طرح نہیں توڑے جاتے۔ اپنی ممانی کا وحشیانہ سلوک دیکھ کر کامران اونچی آواز میں بولنے لگا تھا۔ اسی دوران کامران کا ماموں قائم خان راجپوت بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ بھی آتے ہی بھانجے پر برس پڑا۔ کامران، بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا سیکھو۔ غربت و افلاس نے تمہیں اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ کر دیا ہے۔ اب یہ تمیز بھی باقی نہیں رہی کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ کامران ماموں کے سامنے شرمسار سا ہو گیا اور سر جھکائے اپنے بیمار نانی نانا کے کمرے کی طرف واپس جانے لگا، مگر اس سے پہلے یاسمین کی ماں وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے انتہائی درست لہجے میں سعدیہ خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں یہاں تمہاری آمد پر کوئی اعتراض نہیں کرتی مگر آئندہ کامران کے ساتھ تمہارا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ سعدیہ خانم حیرت و اذیت سے اپنی بھاوج کا چہرہ دیکھنے لگی جس کے ہر تاثر اور ہر زاویے میں نفرت و ذلت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں کامران کو یہاں آنے دو، اعتماد خان نحیف آواز میں بولا۔ آخر دل کے کسی بعید ترین گوشے میں سوئی ہوئی نواسے کی محبت بیدار ہو گئی تھی یا پھر موت کے خوف نے اسے اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہیں، کامران یہاں نہیں آئے گا۔ اعتماد خان کی سرکش بہو نے خسر کے تمام تر احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ آئے گا، وہ یقیناً آئے گا۔ اسے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ آج اعتماد خان اپنے حقیقی لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اس گھر کی بیرونی حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ چار دیواری اس پر حرام ہے۔ یاسمین کی ماں کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر کسی کو یہاں آنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس نے بڑے تحقیر آمیز لہجے میں اپنے خسر کو تنبیہ کی، اگر آپ کو اپنے نواسے سے ملنا ہے تو کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیجئے۔ یہ ایک مفلوج انسان کے لیے بڑا تانا تھا۔ اعتماد خان کے فالج زدہ جسم پر کیا گزری اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکا، مگر اس کی آنکھیں اشک برسا کر اپنے بیٹے قائم خان راجپوت سے احتجاج کرنے لگی جو اپنی بیوی کے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ یہ صورتحال سعدیہ خانم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ شدید غرب کے عالم میں اٹھی اور قائم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی،
भाई साहब, मैं आपके इस सलूक का शिकवा नहीं करती जिसका जिक्र करते हुए मेरे दुश्मन भी शर्मा जाते हैं, मगर इन मोहतरम हस्तियों के जज्बात का तो ख्याल कीजिए जिन्हें हमारे रवैये मुसलसल आजार पहुंचा रहे हैं। मैं इस घर में कदम रखना तो कुजा, इस तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। ये तो मेरे माँ बाप की बीमार जिंदगी है जो मुझे इस नफरत कदे में खींच लाती है। आप मुतमईन रहें, कामरान आइंदा इस घर में नहीं आएगा। हम यही चाहते हैं। कायम खान ने अपनी मजलूम बहन के हर जज्बे को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ आने पर किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन कामरान की मौजूदगी हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सबकी बात ना कीजिए। सादिया खानम भी खामोश ना रह सकी। सिर्फ अपना और भाभी का नाम लीजिए। कई आंखों में कामरान की जिंदगी कांटे की तरह खटकती है। यूं ही समझ लो। कायम खान की बजाय उसकी बीवी कहने लगी, बेहतर है कि तुम कामरान के कदमों को इस तरफ आने से रोक दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यास्मीन की मां ने दबे लफ्जों में एक ऐसी सूरत हाल की तरफ इशारा किया था जो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। सादिया खानम कुछ देर तक अपनी भाभी की तरफ देखती रही। आप इत्मीनान रखें, ऐसा ही होगा। सादिया खानम का लहजा डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मुझ गुनहगार की आमद भी माँ बाप के दम तक है। फिर मैं इफलास ज़दा कहां और इस अजीमुशान महल में चंद लम्हों का बसेरा कहां। यह कहकर सादिया खानम चली गई और मफलूज माँ बाप के आंसू तेजी से बहने लगे। जिस दुनिया को हासिल करने के लिए एतमाद खान और बल्कीस खानम ने बेटी को हालात के गिरदाब में छोड़ दिया था, आज उसी दुनिया की बेवफा मौजें उनकी सफीना हयात को गर्क करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी। घर पहुंचकर आज पहली बार सादिया खानम को एहसास हुआ कि उसके सर पर एक और नई बला मंडला रही है। अब तक उसने बेशुमार बलाओं का सामना बड़ी बेजिगरी के साथ किया था, मगर यास्मीन की मां के लफ्जों में जो बला पोशीदा थी, उसकी आमद के खौफ ने सादिया खानम पर लर्जा तारी कर दिया था। उसने बड़ी मोहब्बत से कामरान को अपने करीब बिठाया और खुशामदाना लहजे में कहने लगी, बेटे, मैंने तुझे तेरे हाल पर छोड़ दिया और कभी अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। मेरे हाथों की तरफ देख, जिन पर गैरों की खिदमत के निशानात इतने गहरे हैं कि तू आसानी से उन्हें देख सकता है। शुजाउद्दीन कामरान खामोशी से माँ की बातें सुनता रहा। मैंने कभी तुझसे यह भी नहीं कहा कि तू कोई रोजगार तलाश कर और माँ को आराम से जिंदगी बसर करने दे। मेरा आराम तो तेरी जात का करार है, मगर मैं देख रही हूँ कि तेरी बेकरारियां बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे बस आज इतना बता दे कि तेरी बेकरारियों का इख्तिताम कहाँ होगा। अगर तेरा इस्तराब इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन तेरी माँ की जान चली जाएगी। ये कहते कहते सादिया खानम रोने लगी। कामरान कुछ देर तक हैरत से अपनी माँ को देखता रहा, फिर सोगवार लहजे में कहने लगा, मैं आपकी बात नहीं समझा। मुझे क्या हो गया है? मैं तो वही हूँ। अगर आपको मेरे बेकार घूमने पर एतराज है तो मैं कल से कोई काम तलाश कर लूंगा। मेरी वजह से आपको मजीद कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा। कामरान ने शदीद निदामत से दो चार होकर माँ के सामने सर झुका दिया था। तेरी बेकारी तो पहले ही एक मुस्तकिल गम था, मगर अब एक नए गम ने मेरे दिल में घर बना लिया है और यह गम मुझे कब्र में पहुंचाकर ही मेरा पीछा छोड़ेगा। सादिया खानम के आंसू मुसलसल बह रहे थे। खुदा के लिए मुझे अपने उस गम के बारे में बताइए जो आपसे आपकी जिंदगी छीन लेना चाहता है। शुजाउद्दीन कामरान के लहजे की उदासी कुछ और बढ़ गई थी। बेटे, तू यास्मीन को भूल जा। बिलाखिर सादिया खानम के सीने में छुपा हुआ गम उसकी जबान तक आ गया। तेरे और उसके दरमियान बड़े फासले हाइल हो चुके हैं। तेरा बाप जेरे जमीन सो रहा है और यास्मीन के बाप के घर पर इक्तदार पहरा दे रहा है। तेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी हासिल करती है और यास्मीन की माँ के जूते उठाने के लिए भी एक अलहदा मुलाजिम है। ये फर्क तेरी समझ में क्यों नहीं आता? जमीन पर खड़े होकर आसमान को देखा तो जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। सादिया खानम के दिल का दर्द कतरा कतरा आंखों से बह रहा था। माँ, हम भी कभी आसमान थे। कामरान ने हकाइक को नजरअंदाज करते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, अगर आज वक्त ने हमें जमीन पर पहुंचा दिया है तो इससे रिश्ते तब्दील नहीं हो जाते। नहीं बेटे, तेरा ख्याल गलत है। इंसान की हैसियत बदल जाने से रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब दुखों के साथ ही इस जमीन पर नहीं बसते, वो चले गए, फना हो गए। अब लोग कैफो निशात की बस्तियां ढूंढते हैं। खंडरों में, वीरानियों में कोई नहीं आता। तू भी सिर्फ अपने खंडर का एतबार कर। महल्लात के बुलंद मीनारों की तरफ ना देख कि ये सब शोबदाबाज हैं, फरेबकार हैं। सादिया खानम की अश्करेजी में मजीद इजाफा हो गया था। मैं किसी के महल की तरफ नहीं देखता। मेरी आंखें तो सिर्फ यास्मीन की जानिब निगरां हैं। वो मेरा हक है और मैं किसी को अपना हक छीनने नहीं दूंगा। शुजाउद्दीन कामरान अचानक मुश्ताइल हो गया था। मैंने बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त कर लिया, मगर अपनी मौत गवारा नहीं करूंगा। यास्मीन पर तेरा कोई हक नहीं जब तक कि उसके माँ बाप तुझे ये हक इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे। सादिया खानम बेटे के खौफनाक अजाइम देखकर कांप उठी थी। तुझे हक किसने दिया कि तू दूसरों को भी गमों की आग में जला डाले?
یہ خود غرضی ہے، بد دیانتی ہے۔ تو اگر کسی قابل ہوتا تو شاید تیرے ماموں اور ممانی اپنا ارادہ بدل دیتے۔ وہ ٹھیک سوچتے ہیں۔ کوئی ماں باپ بھی اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو حادثات کے شعلوں میں نہیں جھونکتے۔ گردش تقدیر نے تجھے آگ بنا دیا ہے۔ حرص و ہوس کو اتنا نہ بڑھا کہ لالا و گل بھی تیری آگ میں جلنے لگے۔ یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ شدت جذبات سے سعدیہ خانم کی آواز لرز رہی تھی اور رخسار گرم آنسوؤں سے بھر گئے تھے۔ انہیں بھی یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ یاسمین سے اس کی زندگی کا حق چھین لیں۔ کامران نے مکمل بغاوت کی روش اختیار کر لی تھی۔ میں آخری بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں وہاں اس وقت تک جاتا رہوں گا جب تک یاسمین میرے سامنے انکار نہیں کر دے گی۔ کامران نے ایک مجبور ماں کے سامنے اپنے سرکش جذبوں کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یاسمین انکار کر چکی ہے۔ سعدیہ خانم نے بیٹے کو حالات کا رخ سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ یہ غلط ہے۔ کامران کی آواز ادب و احترام کی حدوں سے گزر گئی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یاسمین نے آج تک انکار نہیں کیا۔ کامران کھلے لفظوں میں ماں پر جھوٹ کا الزام تو نہیں لگا سکا، مگر در پردہ اس کی گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ اسے باز رکھنے کے لیے سعدیہ خانم دروغ گوئی سے کام لے رہی ہے۔ یاسمین کی خاموشی ہی اس کا انکار ہے۔ ماں نے ایک بار پھر بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنا چاہا۔ میں خاموشی کی زبان نہیں سمجھتا۔ کامران کے وہی باغیانہ تیور تھے۔ میں جنبش لب کو دیکھتا ہوں۔ میری سماعت الفاظ سننا چاہتی ہے، اور جب تک یاسمین کے ہونٹوں پر حرف انکار نہیں ابھرے گا میں اسی طرح اس کے گھر جاتا رہوں گا۔ جذبات کے شعلے اس طرح بھڑک رہے تھے کہ انہیں بجھانے کے لیے عقل اور دلیل کا دریا بھی ناکافی تھا، لیکن سعدیہ خانم زندگی سے ناراض ہو جانے والے بیٹے کو منانے کی کوشش کرتی رہی۔ کامران، یہ بڑی ذلت ہے۔ جو لوگ تجھے ایک لمحے کے لیے دیکھنا پسند نہیں کرتے ان کے در پر بار بار جانا شدید رسوائی ہے۔ سعدیہ خانم نے ایک نئے زاویے سے بیٹے کو کھینچ کر اپنے دائرے میں واپس لانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس میں اپنی رسوائی نہیں سمجھتا۔ کامران کی ضد اسی طرح برقرار تھی۔ ذلیل و حقیر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا بگڑا ہوا وقت دیکھ کر برسوں پرانے رشتے کاٹ کر پھینک دیے۔ یہ کہتے ہوئے کامران اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ جذباتی بیٹے نے مظلوم ماں کی اذیتوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا، یہاں تک کہ سعدیہ خانم کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ پہلے باپ رخصت ہوا اور چند ماہ بعد ہی ماں کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ اس دوران سعدیہ خانم اپنے مفلوج ماں باپ کی عیادت کے لیے جاتی رہی۔ پھر جس روز وہ ماں کے دفن کے بعد گھر واپس آنے لگی تو اس کے بھائی اور بھاوج نے بیک زبان کہا، آج ہمارے اور تمہارے درمیان آخری تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ رشتہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ کامران کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ آج تک یہاں اس کا وجود اس لیے برداشت کیا جاتا رہا ہے کہ ہمیں بوڑھے ماں باپ کی دل شکنی کا خیال آ جاتا تھا۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر کوئی سلسلہ بھی باقی نہیں رہا۔ سعدیہ خانم نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے رخصت ہونے لگی تو قائم خان راجپوت نے اسے آخری بار روکتے ہوئے کہا، اپنے بیٹے کو صاف لفظوں میں اس کی حقیقت سمجھا دو، ورنہ مجھ سے یہ ذلت برداشت نہیں ہوگی۔ یہ دوسری دھمکی تھی جس کی شدت کو سعدیہ خانم نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا، مگر وہ کیا کرتی اور اپنے بھائی بھاوج کو کس طرح سمجھاتی کہ اس نے کامران پر اس کی حیثیت کس طرح واضح کی ہے۔ اور پھر سعدیہ خانم کو جس حادثے کا خوف تھا وہ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ پیش آ گیا۔ کامران کو ماں کے سامنے اس طرح لایا گیا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ کامران کو لانے والے قائم خان راجپوت کے محافظ اور ملازمین تھے۔ خود قائم خان بھی ان کے ہمراہ سعدیہ خانم کے گھر آیا تھا۔ جب سعدیہ خانم بیٹے کی حالت دیکھ کر رونے لگی تو قائم خان نے انتہائی وحشیانہ لہجے میں بہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے۔ میں تمہیں کئی بار تنبیہ کر چکا تھا کہ کامران پاگل ہو گیا ہے، اسے زنجیریں پہنا دو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ قائم خان راجپوت کی بات کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے اس دیوانے کی وحشت دور کرنے کے لیے سختی سے کام لینا پڑا۔ اس قدر سختی، خدا کی پناہ۔ غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود سعدیہ خانم کے منہ سے چیخیں نکل گئی، میرے معصوم بچے کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک، تم غلط کہتی ہو۔ قائم خان راجپوت غضبناک لہجے میں بولا، میں نے ایک جانور کے ساتھ انسانی سلوک کیا ہے۔ اگر میں بھی وحشت و دیوانگی پر اتر آتا تو نتائج کچھ اور ہوتے۔ کیا آپ اسے جان سے مار دیتے؟ سعدیہ خانم اپنے بھائی کے لہجے میں چھپی ہوئی درندگی دیکھ کر لرز اٹھی تھی۔ اگر کسی دیوانے کا ہاتھ ایک معزز و محترم شخص کے گریبان تک پہنچنے لگے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ قائم خان راجپوت کا غیظ و غضب ہر گزرے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا کیا ہے کامران نے؟ بالآخر سعدیہ خانم بھی تیز لہجے میں بول اٹھی، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میرا بیٹا یہ سنگین جرم کس طرح کر رہا ہے۔ سعدیہ خانم نے پہلی بار بڑے بھائی سے اس لہجے میں بات کی تھی جس نے ادب و احترام کی حدیں پامال کر ڈالی تھی۔ جب میں نے تمام رشتے توڑ ڈالے تو وہ پھر یاسمین سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟
قائم خان نے اپنی بے آبروئی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، کامران کے اس عمل سے آپ کے دامن وقار پر کوئی بدنما داغ کس طرح ابھرتا ہے؟ سعدیہ خانم نے بیٹے کی صفائی پیش کی۔ وہ آخر بچپن میں ساتھ ساتھ کھیلے ہیں، رفاقت کا یہی نقش اس کے ذہن پر جم گیا ہے۔ وہ 9 عمری میں یتیم ہوا، زندگی کی ہر آسائش سے محروم رہا، عزیزوں کی نفرتیں دیکھی، پڑوسیوں کا تحقیر آمیز سلوک برداشت کیا۔ قہر و ذلت کی وہ کون سی برق تھی جو اس کے آشیانے دل پر نہیں ٹوٹی؟ ایسی اذیت ناک اور سنگین فضا میں اگر وہ اپنے بچپن کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے یاسمین کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں کون سا گناہ ہے؟ میرے نزدیک یہ گناہ عظیم ہے۔ قائم خان نے سعدیہ خانم کی کسی توجیہ کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں تم ماں بیٹے کی عیاریوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ تم لوگ مجھے رسوا کر کے اپنا کوئی ناپاک مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو کہ میں اس طوفان کو اپنے گھر کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ انجام کار یہ موجیں تمہارے ہی کھنڈر کا رخ کریں گی اور ایک دن پتھر کے اس ڈھیر کو بھی بہا کر لے جائیں گی جو تم لوگوں کے سر چھپانے کے لیے آخری سہارا ہے۔ یہ کہہ کر قائم خان راجپوت اپنے محافظوں اور ملازمین کی مختصر سی فوج کے ساتھ واپس چلا گیا۔ سعدیہ خانم کی برباد دنیا پر نئی قیامت نازل ہو گئی تھی۔ وہ محنت مزدوری کو بھول کر زخمی بیٹے کی تیمارداری کر رہی تھی۔ قائم خان کے زر خرید غلاموں نے کامران کو بری طرح زد و کوب کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے جسم کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ جب زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے تو سعدیہ خانم نے ایک دن بڑے شکستہ لہجے میں بیٹے سے کہا، کامران، تمہاری ماں کے عیش و عشرت میں جو کچھ کمی تھی اسے تم نے پورا کر دیا۔ ایک سعادت مند بیٹے کو یہی کرنا چاہیے۔ سعدیہ خانم کے لفظوں میں وہ درد پوشیدہ تھا کہ اس کی خلش سے شجاع الدین کامران بھی رونے لگا۔ ماں، میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو کیا کیا آزار پہنچ رہے ہیں۔ شدت کرب نے کامران کے ہونٹوں کو اس طرح جکڑ لیا جیسے آہنی دھاگوں سے اس کے لب سی دیے گئے ہوں اور وہ اپنی قوت ارادی کا سہارا لے کر ایک ایک گرہ کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے اپنی نافرمانیوں کا احساس ہے، مگر اس دل کے تقاضوں کو کیا کروں جس کی ایک خوشی بھی دنیا سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب آپ بھی میرے مر جانے کی دعا کیا کریں کہ اس طرح آپ کو اپنی زندگی کے آخری غم سے نجات مل جائے گی۔ کامران، خدا کے لیے! سعدیہ خانم کو بیٹے کی جذباتی گفتگو نے وارفتہ کر دیا تھا۔ نہیں ماں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کامران کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے اور ہونٹوں پر وحشی جسموں کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا انجام بھی بابا جان سے مختلف نہیں ہوگا۔ آخر اس خون میں بھی تو انہی کے خون کی مہک ہے۔ کوئی تو بتائے کہ مجھے کس جرم پر مارا گیا؟ آپ کے بعد اس دنیا میں یاسمین کے سوا مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہر طرف نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ میں بھی ان نفرتوں کا جواب دوں گا۔ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں، پھر قائم خان راجپوت کو بتاؤں گا کہ زر خرید غلاموں کے ہاتھوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا آزاد بازوؤں میں۔ جب تک میں اس شخص کے جسم پر اتنے زخم نہیں ابھار دوں گا جتنے نشانات میرے بدن پر ہیں، اس وقت تک مجھ پر زندگی حرام ہے۔ انصاف اسی کو کہتے ہیں۔ پہلی بار سعدیہ خانم نے بیٹے کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو آنکھیں ہر وقت اداس اور کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ آج انہی آنکھوں میں انتقام کا خون اتر آیا تھا۔ نہیں میرے بیٹے، نہیں۔ سعدیہ خانم نے بے اختیار ہو کر کامران کے پاؤں پکڑ لیے۔ یہ ایک ماں کا شدید اضطراری جذبہ تھا۔ بیٹے، میں تجھ ہی سے تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، اور تو اکیلا بھی ہے اور بے وسیلہ بھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ماں۔ غیرت مند انسان اپنی زندگی اکیلے ہی لڑتے ہیں۔ آپ کیا، ساری دنیا میری موت کا انداز دیکھے گی۔ میں مرتے وقت بھی کسی کو آواز نہیں دوں گا۔ ایک راجپوت زادے کا خون جس پر حالات نے برف جما دی تھی دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا تو اس کی حدت نے ایک ایک شریان کو جلا ڈالا تھا۔ شجاع الدین کامران کے زخم بھر چکے تھے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ سعدیہ خانم نے ایک بار پھر بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جن کی تقدیریں روٹ جاتی ہیں انہیں وقت کی رفتار کے آگے سرکشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ سعدیہ خانم اپنے جذباتی بیٹے کو طاقت اور کمزوری کا فلسفہ سمجھا رہی تھی۔ اگر ہوائیں سرد ہوں تو ہمیں اپنے گھر کے روزنوں کو بند کر دینا چاہیے کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی موسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو دیوانے بے لباسی کے عالم میں گھروں سے نکل جاتے ہیں انہیں یک بستہ ہوائیں چاٹ لیتی ہیں اور وہ سرے راہ ٹھٹر کر مر جاتے ہیں۔ تو اپنی غمزدہ ماں کو تنہا چھوڑ کر کس طوفان کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے؟ تجھے خبر بھی ہے کہ وہ کیسا طوفان ہے؟ میں خوب جانتا ہوں، کامران نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے ایسے کئی طوفان دیکھے ہیں۔ بیٹے، تو نے طوفان ہی تو نہیں دیکھے۔ سعدیہ خانم لرز اٹھی۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ تیری زندگی کا سفینہ کسی طوفان سے آشنا ہو، ہر خونی موج میرے سر سے گزرے کہ ابھی تیری ماں زندہ ہے۔ ایک لمحے میں سعدیہ خانم کی آنکھوں کے سامنے 17-18 سال کا وہ طویل دور ابھر آیا جس کی ہر ساتھ اذیت و کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ طوفان تو تیری اس مظلوم ماں نے دیکھے ہیں جس کا اس دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں۔
خود اولاد بھی اس کے درد کو نہیں سمجھتی۔ ماں، میں آپ کے دکھوں سے خوب واقف ہوں۔ کامران اچانک شرمسار سا نظر آنے لگا۔ تو جھوٹ بولتا ہے کامران۔ سعدیہ خانم شعلے کی طرح بڑک اٹھی۔ اگر تجھے احساس ہوتا تو اس طرح اپنے جسم پر زخموں کی فصل نہ بوتا۔ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ کامران یکایک مشتعل ہو گیا۔ یہ اس شخص کی مہربانیوں کا زندہ ثبوت ہے جو آپ کا حقیقی بھائی ہے اور جس کی سنگ دلی کے خلاف آپ نے کبھی گواہی نہیں دی۔ جوش جذبات میں کامران تانا زنی پر اتر آیا تھا۔ ہاں، وہ میرا بھائی ہے۔ سعدیہ خانم بہت تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہ سرد کھینچتے ہوئے کہا، مجھے اعتراف ہے کہ قائم خان راجپوت میرا حقیقی بھائی ہے اور اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جس خون نے میرے جسم کو تراشا ہے۔ پھر آپ اس خون کا احتساب کیوں نہیں کرتی؟ شجاع الدین کامران کا لہجہ تلخ تر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں زنجیریں کیوں ڈالتی ہیں؟ مجھے آزاد رہنے دیجئے کہ ایک دن میں قائم خان راجپوت کے جسم سے اس خون کا ایک ایک قطرہ نکال دوں گا، پھر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اور قائم خان کے خون میں بڑا فرق ہے۔ کامران کے بگڑے ہوئے تیوروں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے احتساب کا عمل اپنے خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ سعدیہ خانم کے پاس کامران کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بیٹے کے جلتے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ خدا ان کے کام نہیں کرتا جو اپنے کام خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ شجاع الدین کامران حیرت انگیز طور پر بڑی منطقی گفتگو کر رہا تھا۔ یہ ہمارا ذاتی کام ہے کہ ہم ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دیں۔ میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے مسلسل بزدلی کا سبق سکھا رہی ہیں۔ آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ میں آگے بڑھ کر ستم گروں کے خنجر پر اپنی گردن رکھ دوں اور جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو آپ سر راہ میری لاش پر ماتم کریں اور ہر گزرنے والے سے چیخ چیخ کر کہیں کہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ نہیں بیٹے، ہرگز نہیں۔ سعدیہ خانم بدحواس نظر آنے لگی۔ میں ایسا نہیں سوچتی۔ تیرے خیالات بڑے گمراہ کن ہیں۔ یہ ایک دن مجھے تباہ کر ڈالیں گے۔ میں عمل کی قائل ہوں، مگر ایسا عمل جو مثبت ہو۔ میں تیری طرح منفی سوچ نہیں رکھتی۔ تو جس منزل کی جانب بڑھ رہا ہے اس کا ہر کوچہ، ہر موڑ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ آخر وہ آپ کا مثبت عمل کیا ہے؟ شجاع الدین کامران شدید جنجلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ کے اس عمل کے نتائج کب برآمد ہوں گے؟ میری محترم ماں، مجھے بتائیں کہ وہ عمل کیا ہے۔ اگر اس میں میرے خوابوں کی تعبیر پوشیدہ ہے تو میں اسی راستے پر چلوں گا۔ کامران کے چہرے اور لہجے سے بچوں کی سی معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس عمل کا تعلق صرف تیری ذات سے ہے۔ کامران کو آمادہ پا کر سعدیہ خانم کا دل ٹھہرنے لگا۔ میں تجھے ایک عالم و فاضل انسان بنانا چاہتی تھی، مگر تو نے مولانا شمس الدین جیسے بزرگ کی محبت کو بھی جھٹلا دیا، یہاں تک کہ وہ زیر خاک سو گئے اور تو دہلی کی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگا۔ اب میں مولانا کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ وہ وقت تو گزر گیا۔ تیرے بچپن کے خوبصورت دن ہواؤں کے ساتھ اڑ گئے۔ میں انہیں کہاں تلاش کروں کہ اب وہ دن لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ سعدیہ خانم کی آواز کانپ رہی تھی اور پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے۔ اگر تیری تعلیم مکمل ہو جاتی تو آج اس طرح خوابوں کے اندھیرے میں نہ بھٹکتا۔ اجالوں کی منزل تیرے پیروں کے نیچے ہوتی اور دیکھنے والے تجھے دیکھ کر پکار اٹھتے کہ وہ روشنی کا سفیر آ رہا ہے۔ سعدیہ خانم کے ہونٹوں سے اس کی آرزوؤں کا طوفان بہہ رہا تھا۔ افسوس کامران، تو نے میرے کتنے خوابوں کو قتل کیا ہے۔ میں نے بدترین لوگوں کی غلامی اس لیے اختیار کی تھی کہ تو آزادانہ زندگی بسر کرے۔ میں نے اپنے پورے جسم پر محنت و مشقت کے آبلے اس لیے سجائے تھے کہ تیرا بدن بے داغ رہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں کامران کہ تیرے روئے روئے پر سیاہ نشانات ہیں اور دنیا والے تیری طرف انگلیاں اٹھا کر چیخ رہے ہیں کہ وہ تاریکیوں کا نقیب آ رہا ہے۔ سعدیہ خانم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر فریادی لہجے میں کہنے لگی، آج تجھے دیکھ کر ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ رائے نعیم الدین ذیشان کا وارث ہے۔ آپ کے نزدیک رائے نعیم الدین کا وارث بننے کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ شجاع الدین کامران نے اپنی ماں سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ سعدیہ خانم اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے بڑی ذہانت سے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، رائے کا وارث خدا کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس کی پہلی اور آخری پہچان یہی ہے کہ وہ خوددار اور غیرت مند ہوتا ہے۔ وہ بے ضمیروں سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ سعدیہ خانم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ کامران کے ذہن پر الفاظ کی ضرب لگائی۔ میں آپ کا مفہوم نہیں سمجھا مادر غرامی، شجاع الدین کامران نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے؟ ہاں، تو نے اپنے بزرگوں کی قبا چاک کر دی۔ سعدیہ خانم کا لہجہ پر جلال تھا۔ اب تیری نظریں زمانہ پرستوں کے لباس زرنگار پر جمی ہوئی ہیں اور تیرے ہاتھ بھیک کے لیے پھیلتے جا رہے ہیں۔ شجاع الدین کامران کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئی اور اس کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ میں بھکاری؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ کامران کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ہاں، تو ایک بھکاری ہے، رائے نعیم الدین ذیشان کا بے غیرت وارث۔ آج سعدیہ خانم نے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔
تو نے اپنی ایک سفلی خواہش کے لیے بزرگوں کی عظیم روایات کو فروخت کر دیا۔ تیرا گناہ ناقابل معافی ہے کامران۔ میں بے ضمیر، بے احساس، بے غیرت۔ کامران کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیاری کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وحشت و دیوانگی کے اس مظاہرے سے تیرا جرم کم نہیں ہوگا کامران۔ سعدیہ خانم کا لہجہ بھی مزید تلخ ہو گیا تھا۔ کامران سنبھل گیا۔ اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور دھیمی آواز میں ماں سے کہنے لگا، آپ وضاحت کے ساتھ مجھے میرا جرم بتائیں۔ میں زیادہ دیر تک آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ کامران کے غصے پر اس کی محبت غالب آ گئی تھی۔ تیرا جرم یہ ہے کہ تو اپنے ماموں قائم خان راجپوت کی نفرتوں سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آخر سعدیہ خانم نے گفتگو کا واضح انداز اختیار کر لیا۔ جو لوگ تجھے مسلسل ٹھکرا رہے ہیں تو انہی کے آستاں پر سجدہ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی کامران؟ میں نے قائم خان کے سامنے کبھی اپنا ہاتھ دراز نہیں کیا۔ شجاع الدین کامران ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ میں انہیں صرف یاسمین کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں۔ کامران نے اپنی منطق پیش کی۔ آخر یاسمین سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ سعدیہ خانم نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ آپ خوب جانتی ہے کہ یاسمین سے میرا کیا رشتہ ہے، کامران نے مبہم مگر بھرپور انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تیری زبان سے اس رشتے کی تفصیلات سننا چاہتی ہوں۔ سعدیہ خانم بہت زیادہ برہم نظر آ رہی تھی۔ آج تجھے بتانا ہی ہوگا کہ یاسمین تیری کون ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے تکلف اور ادب کی تمام دیواریں گرائے دیتی ہوں۔ آج مجھے آزادانہ فضا میں سب کچھ بتا دے کہ تو اس لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہا ہے۔ شجاع الدین کامران پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے آج تک اپنی شفیق و مہربان ماں کو اس لہجے میں گفتگو کرتے رہی دیکھا تھا۔ بول میرے نادان بیٹے کہ تیری مجبور ماں کے پاس اس دیوانگی کو برداشت کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ سعدیہ خانم کا کرب ناقابل بیان تھا۔ یاسمین میری بہن ہے۔ آخر ایک طویل وقفے کے بعد کامران نے سکوت توڑا۔ اس کی آواز کی لرزش صاف نمایاں تھی۔ یہ رشتہ ختم ہو چکا۔ سعدیہ خانم نے انتہائی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ رشتے ختم نہیں ہوتے۔ شجاع الدین کامران نے ایک بار پھر وہی طفلانہ ضد کی۔ جب کوئی تجھ سے رشتہ قائم رکھنا نہیں چاہتا تو پھر تجھے اصرار کیوں ہے؟ سعدیہ خانم نے حقائق کا چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا۔ اہل غیرت اسی کو بھیک کہتے ہیں۔ قائم خان تیرے گداگرانہ وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا اور تو مسلسل اپنا دامن پھیلا رہا ہے۔ خدا کی قسم کامران، میں نے آج تک تجھ جیسا بھکاری نہیں دیکھا۔ کیسا راجپوت ہے یہ سلوک تو کوئی اچھوت بھی گوارا نہیں کرے گا۔ رشتہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تو ان کی طرف ایک قدم بڑھتا تو وہ 2 قدم آگے آ کر تیرا استقبال کرتے، تیرے راستے میں اپنی آنکھیں بچھا دیتے، مگر میں برسوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ تجھے بھیک کے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ سعدیہ خانم نے کامران کی غیرت قومی پر ایک کاری ضرب لگائی جس کی تکلیف سے وہ تڑپ اٹھا۔ میں نے بھی اس رشتے کی زنجیر کاٹ کر پھینک دی ہے۔ کامران کا لہجہ بھی شرر بار ہو گیا تھا۔ پھر اس طرف بار بار کیوں دیکھتا ہے؟ سعدیہ خانم بیٹے کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سراسیمہ سی نظر آنے لگی۔ رشتوں کی راکھ میں کیا ڈھونڈ رہا ہے میرے بچے؟ وہاں کوئی دہکتا ہوا انگارہ تو کجا دم توڑتی ہوئی چنگاری بھی موجود نہیں۔ نہیں ماں، آپ کی نظر کمزور ہے، شجاع الدین کامران نے پرزور لہجے میں کہا۔ ابھی اس راکھ کے درمیان ایک شعلہ موجود ہے۔ میں اسی شعلے کی نسبت سے قائم خان راجپوت کی حویلی کی طرف دیکھتا ہوں۔ کیسا شعلہ؟ سعدیہ خانم چونک اٹھی۔ میری محبت کا شعلہ۔ کامران بے اختیار ہو گیا، مگر فوراً ہی احساس ندامت سے اس کی گردن جھک گئی اور چہرے پر گہری سرخی پھیل گئی۔ تیری محبت؟ سعدیہ خانم نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ تجھے جو کچھ کہنا ہے بے جھجک ہو کر کہہ دے۔ سعدیہ خانم کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ آج حد ادب قائم نہیں، میری طرف سے تجھے اظہار رائے کی پوری آزادی ہے۔ کامران نے سنبھلنے کی کوشش کی اور پھر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگا۔ وہ یاسمین خانم ہے، قائم خان راجپوت کی بیٹی۔ میں نے آپ کی آغوش میں آج تک گلاب کا کوئی پھول کھلتے نہیں دیکھا۔ سعدیہ خانم کا لہجہ نہایت تضحیک آمیز تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کامران کہ میں کس طرح تیری کم نظری کا ماتم کروں۔ تجھے اس لڑکی سے خوش گمانی ہے جس نے قائم خان راجپوت کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ جب تو اس سے بچھڑا تھا تو یاسمین کی عمر 4 سال تھی، اب وہ 20-21 سال کی ایک ہوش مند لڑکی ہے۔ 17 سال تک اس نے تیرے باپ، تیری ماں اور تیرے خلاف ترتیب دی جانے والی نفرت و حقارت کی ایک طویل داستان سنی ہے اور جس کے کسی لفظ سے وفا کی خوشبو نہیں آتی۔ پھر اس کے دل میں تیری محبت کا کوئی نقش کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر حالات کے گرد و غبار میں وہم و گمان کی کوئی لکیر ابھری بھی ہوگی تو حادثات کی ہواؤں نے اسے مٹا دیا ہوگا۔ تو آج تک اسی فریب کے سہارے زندہ ہے۔ خدا کی پناہ،
सादिया खानम के लहजे में शदीद हैरत भी थी और बेअंदाजा कर्ब भी। शुजाउद्दीन कामरान किसी वहशतज़दा की तरह अपनी माँ के चेहरे को देखने लगा। उसे सादिया खानम की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बचपन के मौसम की एक हल्की सी धुंध को तूने सूरज की तेज रोशनी कैसे समझ लिया कामरान? सादिया खानम दोबारा बेटे से मुखातिब हुई। और इस फानी दुनिया में तो सूरज की रोशनी भी पायदार नहीं, शाम होते ही वो भी कहीं रूपोश हो जाता है। नहीं माँ, आप मेरे हक में ज्यादती कर रही हैं, आखिर कामरान ने एहतजाज करते हुए कहा। तू शबनम के चंद कतरों की बात कर रहा है जो धूप की हल्की सी तपिश भी बर्दाश्त नहीं करते और देखते ही देखते हवा में तहलील हो जाते हैं। यहाँ तो 17 साल से आग का तूफान आया हुआ है बेटे, फिजाओं से मुसलसल अंगारे बरस रहे हैं। क्या ढूंढ रहा है मेरी जान? अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा, कुछ भी नहीं। ये कहते कहते सादिया खानम की पलकें भीगने लगी थी। मादरे करामी, आपके अंदाजे गलत है। शुजाउद्दीन कामरान ने माँ की पेश करदा तमाम हकीकतों को जुठला दिया। आप नानी, नाना और मामू के संग दिलाना तर्ज अमल के बायस उस घर के तमाम अफराद से खफा हो गई हैं। यास्मीन भी आपके जज्बात गजब का शिकार है। आप उससे हसद रखती हैं। अपने दिल के खिलाफ गवाही देने पर कामरान भी माँ से नाराज हो गया था और उसने माँ के मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर डाला था। ये तू कह रहा है कामरान? सादिया खानम ने मबहूत होकर कामरान की तरफ घबरा कर कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि खानदानी हालात के सबब आपका दिल यास्मीन की तरफ से साफ नहीं है। एक नौजवान आशिक ने मर्दुम गजीदा और जहां दीदा माँ को अल्फाज के पेचो खम से बहलाने की कोशिश की। मेरा दिल आईने से भी ज्यादा शफाफ है कामरान, सादिया खानम ने पहली बार अपनी जात पर तबसरा करते हुए कहा। अगर मेरा भाई और भावज माजी के जराइम के बावजूद मुझसे माजरत का एक लफ्ज कह दे तो मैं उन्हें माफ कर सकती हूँ, मगर वहां तो आज भी गुनाहों पर इसरार है, सफाकी और जुल्म की तकरार है। शुजाउद्दीन कामरान कुछ देर के लिए शर्मिंदा नजर आने लगा। मैं यास्मीन से हसद नहीं रखती, तुझे जमाने के नए फितनों से बचाना चाहती हूँ। सादिया खानम ने दिल पर जबर करके अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। वो दुनिया परस्त माँ बाप की बेटी है। उसकी समातों में 21 साल तक खुद गर्जी और तिजारत का जहर टपका है और अब वो खुद भी मुजस्समे जहर का एक प्याला बन गई है। उसे तुझ जैसा जो मर्द भी छुएगा हलाक हो जाएगा। वो खालिस सूद की कमाई पर पलने वाले ताजरों की बस्ती में रहती है। उसे कोई ताजिर ही रास आ सकता है। शुजाउद्दीन कामरान जैसा अहमक नौजवान नहीं जिसे ना अपनी सुबह का पता है और ना शाम की खबर। सादिया खानम ने बड़े जारहाना अंदाज में अपना फैसला सुना दिया था। यास्मीन नहीं बदल सकती माँ, ये मेरा दिल कहता है। कामरान के जज्बात ने अकल का फैसला सुनने से इनकार कर दिया था। सादिया खानम सोचने लगी। एक दीवाने पर होशो खिरत की बातों का कोई असर मुरत्तब नहीं हो रहा था। मजबूरन उसने अपनी गुफ्तगू का जाविया बदल डाला। मैं कुछ देर के लिए तेरा दावा तस्लीम किए लेती हूँ, मगर मुझे इतना तो बता दे कि क्या कभी तूने अपने लिए यास्मीन को बेकरार पाया है? क्या कभी वो उन 17-18 सालों में तेरे घर आई है, तेरे गमों पर अपने कुछ आंसू बर्बाद किए हैं और कभी तुझसे जबानी हमदर्दी का इजहार किया है? मेरे सामने सिर्फ एक मिसाल पेश कर दे, मैं अपने सारे अल्फाज वापस ले लूंगी और एतराफ कर लूंगी कि मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है और जहनी तवाजुन बिगड़ गया है। मैंने जो कुछ देखा वो गलत था और जो कुछ सोचा वो एक मखबूतुल हवास औरत का वाहिमा था। आप खूब जानती हैं कि यास्मीन कितनी मजबूर है। आशिक को एक बार फिर उसके दिल ने फरेब में मुब्तला कर दिया था। हाँ, मैं उसकी मजबूरियों से वाकिफ हूँ। सादिया खानम का लहजा मसलहत आमेज था। मैं जानती हूँ कि एक मुसलमान दोशीज़ा कितनी मजबूर होती है, मगर जब यास्मीन के बाप के हुक्म पर तुझे जदोकोब किया जा रहा था, उस वक्त उसने अपने किसी तासुर का इजहार किया था? उसने अपने बेरहम बाप से कहा था कि वो तुझ पर जुल्म और तशद्दुद ना करे? सादिया खानम ने बड़ा अजीब सवाल कर दिया था। कामरान बदहवास नजर आने लगा। उसके पास माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं था। क्या वो अपनी तमाशागाह से बाहर आई और क्या उसने सितमगरों के बढ़ते हुए हाथों को रोकने की कोशिश की? अहले दर तो किसी जानवर के साथ होने वाले जुल्म को भी बर्दाश्त नहीं करते और तू तो आखिर एक इंसान था। सादिया खानम ने अपने जज्बाती बेटे को अकल और दलाइल की जंजीरों में जकड़ लिया था। यहां भी उसकी मजबूरियां दामन कश थी। कामरान अभी तक दिले शोरीदा के हिसार से बाहर नहीं निकला था। इसे मजबूरी नहीं कहते फर्जंद। सादिया खानम के लहजे की जारहियत दोबारा ऊद कर आई थी। यह रिश्तों के टूट जाने का खुला हुआ ऐलान है जिसे तेरे कान सुनना नहीं चाहते। तेरी जात यास्मीन के लिए एक दिलचस्प तमाशे से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। अगर वो लोग तुझे कत्ल भी कर देते तो उसकी बेनियाजी में कोई फर्क नहीं आता। अगर तेरी लाश भी कायम खान राजपूत की हवेली के दरवाजे पर पड़ी रहती तो यास्मीन की ख्वाबगाह नाज के पर्दों में कोई जुम्बिश नहीं होती। मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे बेटे, कैसे समझाऊं?
یہ کہہ کر سعدیہ خانم نے کامران کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دیوار سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایک ایسی شکستہ اور نڈھال عورت نظر آ رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا آخری سہارا بھی چھن گیا ہو۔ کامران کچھ دیر تک اپنے نیم جان ماں کو خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر غصے میں بھرا ہوا مکان سے باہر چلا گیا۔ اس کے وحشی دل نے عقل و ہوش کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔